बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ आज मौजूद हैं एयर कमोडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, जो पाकिस्तान फ़िज़ाइया के जानबाज फ़ाइटर पायलट रह चुके हैं। उनको 17 इम्तियाज़ मिलिट्री और 17 बसारत से भी नवाजा गया था। ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम 6 सितंबर 1965 के हवाले से है। 6 सितंबर 1965 के दिन भारत ने हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर हमला करने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान की बड़ी फ़िज़ाई और बहरी फ़ौज ने अपनी जानों के नजराने पेश करके दुनिया को ये दिखा दिया कि वतन अज़ीज़ का दिफा हमारे अफ़वाज की अव्वलीन ज़िम्मेदारी थी और अव्वलीन फ़र्ज़ था। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। बहरिया ने वतन की सरहदों को मजबूती से संभाला। आज के प्रोग्राम में हम इस तारीख़ी दिन को याद करते हुए पाक फ़िज़ाइया के किरदार को ख़ास तौर पर उजागर करेंगे। जी सर, आप कैसे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। यू जॉइंड दिस एयरफोर्स इन 1977। जी, साफ ज़ाहिर है, जब आप एयरफोर्स में गए तो वहाँ पे तरबियत में बहुत सी चीज़ें आपके इल्म में आई होंगी। तो सन 65 कैसी जंग थी ये? क्या रोल था हमारी फ़िज़ाइया का? कौन कौन जवान थे? हमारे पास था क्या लड़ने के लिए, और हमारे दुश्मन के पास लड़ने के लिए क्या था? पाक फ़िज़ाइया का ना पाकिस्तान बनने के बाद और ना आज तक कोई न्यूमेरिकल मुकाबला है नंबर वाइज। हम हमेशा 1/3 या 1/4 नंबर में रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो एडवांटेज है हमें उस वक्त भी था और आज भी है, वो टेक्नोलॉजिकल है, बेहतर ट्रेनिंग है, जिसकी बाद में मैं बात करूँगा। हमारे पास उस वक्त ज़्यादातर जहाज़ F-86 थे और सिर्फ 12 जहाज़ F-104 थे, जो आवाज़ की रफ्तार से दुगना उड़ने वाला पहला जहाज़ था इस पूरे रीजन में, जो हिंदुस्तान के पास भी नहीं था। बॉम्बर्स थे B-57 हमारे पास। हिंदुस्तान के पास ब्रिटिश जहाज़ ज़्यादा थे, हंटर थे और नैट जहाज़ थे जो इंग्लैंड के बड़े, लेकिन हमसे 3 गुना बड़ी एयरफोर्स थी। और ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मुकाबला नंबर का था ही नहीं, ये एक जज्बे का मुकाबला था जिसकी आप बात कर रहे थे, और एक ट्रेनिंग का था। और सबसे बड़ी एडवांटेज, जैसे मैंने कहा, कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज से ही उस गैप को पुर करते आए हैं आज तक, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। Who was your chief at that time? एयर मार्शल नूर खान, और उससे पहले एयर मार्शल असगर खान थे। जंग से कुछ अरसा पहले पूरी तैयारी तकरीबन एयर मार्शल असगर खान ने, हम उनको और एयर मार्शल नूर खान को फादर ऑफ द नेशन इसलिए कहते हैं कि बुनियादी तौर पर तरबियत और ट्रांसफॉर्मेशन एयर मार्शल असगर खान ने की, क्योंकि वो पहले मुसलमान फ़िज़ाइया के सरबराह थे ब्रिटिश चीफ्स के बाद। 23 जुलाई 1965 को टेक ओवर किया था एयर मार्शल नूर खान ने, जिसका मतलब है कि सिर्फ तकरीबन 1.5 महीना पहले, असल जंग शुरू होने से पहले, नूर खान ने टेक ओवर किया। लेकिन तब तक अज़हर खान टीम तैयार कर चुके थे। जी बिल्कुल, इसलिए उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है तैयारी का। लड़ने का इसमें कोई शक नहीं है कि एयर मार्शल नूर खान भी बहुत बड़े लीडर, बोल्ड, करेजस और फार साइटेड लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं है, तो उनको भी उतना ही क्रेडिट जाता है। कब हमारा पहला जहाज़ उड़ता है इस जंग के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए? एनी आइडिया? जी श्योर। इफ्तिखार साहब, देखिए, हमारी जो एयरफोर्स की जंग थी वो कुछ दिन पहले शुरू हो गई थी। कागज़ों में तो हम 6 सितंबर गिनते हैं, लेकिन एयर मार्शल नूर खान को नज़र आ रहा था कि जो एस्केलेशन बढ़ रही है वो दुश्मन किसी वक्त भी हमें सरप्राइज़ भी दे सकता है, और इवन बिफोर टाइम को रिकॉनेसेंस मिशन, जासूसी के मिशन भी उड़ सकता है। यही हुआ। हिंदुस्तान ने 1 सितंबर, यानी असल जंग शुरू होने से 5-6 दिन पहले, छम के इलाके में, जेहलम के इलाके में अपने 4 वैम्पायर जहाज़ भेजे। यहाँ से स्क्वाड्रन सरफराज रफ़ीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी, ये सरगोदा में अलर्ट ड्यूटी पर थे, इनको स्क्रैम्बल किया गया और ये वहाँ पहुँचे। और आपको सुनकर शायद खुशी होगी कि इन्होंने 4 जहाज़ों को मार गिराया, और ये मैं 1 सितंबर की बात कर रहा हूँ। 3 पायलट अपनी जान से गए हिंदुस्तानी, और एक जो इजेक्ट किया वो भी अपने ही लोगों के सरों पर पैराशूट से गिरा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज था। जो लोगों को कम याद है, जो स्क्वाड्रन सरफराज रफ़ीकी को मैं ट्रिब्यूट देता हूँ, जो पहले ही दिन 5 दिन बाद शहीद हो गए 6 सितंबर को, वो ये ट्रिब्यूट देता हूँ कि इसका ये फ़ायदा हुआ हमें कि हिंदुस्तान ने रियलाइज़ किया, उनकी एयरफोर्स ने, कि ये जो जहाज़ नैट और दूसरे जहाज़ हैं वो तो शायद लड़ सकें, लेकिन वैम्पायर और ऑर्गन जो उन्होंने उस दिन भेजे थे वो इंडियन एयरफोर्स का 35% थे। हिंदुस्तान एयरफोर्स ने वो तमाम का तमाम फ्लीट ग्राउंड कर दिया। उनके एयर चीफ ने फ़ैसला किया कि ये क्योंकि पहले दिन जंग शुरू होने से पहले ही हमने 4 जहाज़ गिरवा लिए हैं, तो इनको जंग में डालने के ये काबिल नहीं है, और ये इंडियन किताबों से कंफर्म होता है। तो इंडिया ने जब आपने 1 सितंबर को उनके ये जहाज़ गिरा दिए, फौरी तौर पर रिएक्ट नहीं किया? नहीं, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने बदला लेने का सोचा, और जो 6 सितंबर को अनफोल्ड होता है। 6 सितंबर को 5 दिन बाद पहली जो झड़प है वो कहाँ होती है? 2 जगह पर होती है।
600 ٹینکوں کے ساتھ انہوں نے سیالکوٹ سیکٹر پر حملہ کیا، اور وہ 600 ٹینک، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی جنگ یہ تھی۔ 600 ٹینکوں کے ساتھ انویڈ کیا چمنڈا سیکٹر پر انہوں نے، اور دوسری طرف انہوں نے جو مشہور زمانہ لاہور جم خانہ پہنچنے کا خواب تھا وہ بھی انہوں نے لاہور ہمارے سیکٹر پر حملہ کیا، واگا بارڈر سے انہوں نے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح ہمارا رسپانس ابھی تیار نہیں تھا۔ لیکن اس میں بھی سب سے بڑا کریڈٹ پاک فضائیہ کے اسکواڈ لیڈر سجاد حیدر کو جاتا ہے، جو ایئر کموڈور ریٹائر ہوئے، ابھی حال ہی میں وفات پائی انہوں نے۔ تو وہ اپنی فارمیشن کے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے وہ لاہور پر حملہ روکا تھا، اور یہ میں خود ان سے مل چکا ہوں۔ میرے لیے بڑا اعزاز تھا کہ میں نے 5 گھنٹے ان سے ڈاکومنٹ کیا سارا ان کا۔ How he has explained that first action by the Pakistan Air Force against the Indian Army. یہ بہت یادگار مشن تھا افتخار صاحب۔ وہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 9 بجے صبح 6 ستمبر کو ہم تیاری کر رہے تھے، شکر گڑھ کے علاقے میں ہم نے جا کر کچھ اینیمی توپوں کو خاموش کرنا تھا۔ وہ ہمارے سولجرز پر، آرمی پر فائرنگ کر رہے تھے، تو ہمیں ان کو ناک آؤٹ کرنا تھا۔ جب وہ کہتے ہیں کہ میں ٹیک آف کیا پشاور سے، اور ہم گجرانوالہ کے پاس تقریباً 20-25 ہزار کے درمیان ابھی پشاور سے جہاز اڑائے گئے، پشاور سے آئے گئے، یہ اسکواڈ پشاور میں تھا، 19 اسکواڈ جو وہ کمانڈ کر رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں گجرانوالہ کے اوپر ہائی آلٹیٹیوڈ پہ تھا، ہائی آلٹیٹیوڈ اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کا فیول بچ سکے، اور جب آپ دشمن کے قریب جاتے ہیں تو پھر آپ لو لیول چلے جاتے ہیں، وہاں فیول کی کنزمپشن لو لیول پہ زمین کے قریب زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ فیول بچانے کے لیے، کیونکہ آپ نے ڈسٹنس خود ہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، تو وہ ہائی آلٹیٹیوڈ پہ تھے۔ وہ کہہ رہے تھے میں کوئی 25,000 فٹ پہ جا رہا تھا گجرانوالہ، اب ہم نے ڈائیو کرنی تھی ٹورڈ شکر گڑھ، تو ہمیں حکم دیا گیا کہ اٹاری چلے جاؤ۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا تعلق بلوچستان سے تھا، تو ان کو اٹاری کی جگہ نہیں پتہ تھی زبانی۔ تو وہ خود مجھے بتاتے ہیں کہ میں نے ریڈار سے پوچھا کہ یہ اٹاری کدھر ہے، تو اس نے کہا سر واگا بارڈر چلے جائیں، واگا بارڈر سے انٹری ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں 6 جہازوں کے ساتھ تھا، 4 اس میں سے جو اسلحے کے ساتھ تھے اور 2 اسکواڈ تھے، یعنی پروٹیکشن کے لیے تھے۔ 6 کے 6 پہنچے واگا بارڈر لاہور کے اوپر سے، وہ کہتے ہیں ہم لو لیول گزر کر پہنچے، اور انہوں نے یہ ان کی زبانی میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب واگا بارڈر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ٹینک سڑک پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں سمجھا کہ پاکستان آرمی کے ٹینکس ہیں جو پوزیشنیں لے رہے ہیں۔ تو ایز اے ٹریبیوٹ، اور ہم فائٹر پائلٹس کا یہ ہوتا ہے کہ لو لیول آپ جا کر کوئی انورٹ کرتے ہیں جہاز جسٹ ٹو سلیوٹ ایز اے ٹوکن آف جیسچر، تو انہوں نے مورل سپورٹ کے لیے اور یہ کہا کہ پاک فضائیہ آ گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے ان کے اوپر جو ٹینکوں کے اوپر جا کر جب جہاز کو الٹا کیا جسٹ ٹو پے ٹریبیوٹ ٹو دی آرمی، تو دیکھا کہ ان پر راؤنڈل ہندوستانی تھے، تو دین آئی ریئلائز کہ یہ تو ہندوستانی جہاز ہمارے پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں۔ اور وہ جو راؤنڈل لگا ہوتا ہے جو سمبولک ہوتا ہے ٹینک کے اوپر، وہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے ماتھے پر لگا ہے آ کر، اور میں نے اپنے سارے 4 پلس 2 جو جہاز اوپر تھے ان کو کہا کہ تم پروٹیکشن دو، اور ہم 4 نے 17 منٹ تک، 17 منٹ بہت ہوتے ہیں ایئر کامبیٹ کے سینس میں یا ایئر ٹو گراؤنڈ اٹیک کے لیے، تو 17 منٹ تک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایئر ٹو گراؤنڈ میں تمام راکٹ کسی گاڑی، کسی فیول کو، کسی ایمونیشن کی گاڑی کو، کسی ٹینک کو نہیں بڑھنے دیا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں وہ دن 9 بجے کا ٹائم تھا تقریباً، اور آسمان گرے کلر کا ہو گیا تھا، اتنا دھواں ان کے پیٹرول سے، ان کی ایمونیشن جن کو ہم نے فائر کیا تھا، اور ہندوستان کو ہمت نہیں ہوئی تھی چیلنج کرنے کی۔ اور سو مچ سو کہ وہ جو 2 اوپر جہاز اسکواڈ کر رہے تھے انہوں نے بھی ریکویسٹ کی لیڈر سے کہ ہمیں بھی کچھ باری لینے دیں۔ تو یہ ایک ہسٹوریکل مشن ہے جسے لاہور کا اٹیک روکا تھا۔ اچھا مجھے بتائیں خالد صاحب، they were coming actually to attack in the Chavinda area and they diverted their attention to Lahore. Then what happened over there? سیالکوٹ میں 6 ستمبر کو یہ ہوا تھا کہ بہت سارے ہمارے جو ایئر فورس کے جہاز تھے جو ڈیڈیکیٹڈ تھے، وہ پارٹ 2 ہے اسکواڈ لیڈر سرفراز رفیقی نے 6 تاریخ کو ہلواڑہ اٹیک کرنا تھا۔ میں آپ کے اس سوال سے پہلے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ایئر مارشل نور خان نے یہ بریف کیا تھا 3 اسکواڈن کو، ایک 19 اسکواڈن اور سرگودا سے 2 اسکواڈن، اسکواڈ لیڈر سرفراز رفیقی کا اور ایم ایم عالم کا جو اسکواڈن تھا۔ ان کو یہ کہا تھا کہ آپ 3 جو بیسز ہیں لاہور کے اپوزٹ انڈیا کے، ان کو جنگ شروع ہونے کے پہلے دن شام کو 5 بجے اٹیک کریں گے سائملٹینیسلی، ایک ہی وقت میں۔ اسی شام، جس کا شام میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے لاہور بچایا، شام کو 5 بجے اسکواڈ لیڈر سجاد حیدر نے پشاور سے ٹیک آف کیا، اور کامیاب ترین ٹیکسٹ بک حملہ جس کو کہتے ہیں انہوں نے پٹھان کوٹ پر کیا، اور زمین پر ان کے ہندوستان کے 11 جہاز تباہ کیے، کیونکہ ٹوٹل سرپرائز انہوں نے اچیو کیا۔ دوسرا جو اٹیک تھا وہ ایم ایم عالم نے کرنا تھا سرگودا سے، وہ کرنا تھا انہوں نے آدم پور کے خلاف، لیکن جب تک اینیمی کو پتہ لگا، بہت ساری انٹرسیپشن ہو گئی، بارڈر پہ ان کو انگیج کر لیا گیا، ڈاگ فائٹ ہو گئی، تو ایم ایم عالم کو ڈس انگیج کر کے اپنی فارمیشن کو بغیر اپنے ٹارگٹ پہنچے واپس آنا پڑا۔ جب یہ واپس آ رہے تھے، اب صورتحال سب سے دلچسپ، حیران کن اور قابل تعریف ہے۔ اسکواڈ لیڈر سرفراز رفیقی جن کو تیسری فارمیشن لے کر جانا تھا، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ 8 جہازوں کی ٹکڑی نے جانا تھا ہر جگہ پہ، تو 2 جگہ پہ 8 کی گئی۔ اسکواڈ لیڈر سرفراز رفیقی کے لیے جو جہاز تیار کیے گئے تھے، وہ زیادہ تر جہازوں کو سیالکوٹ سیکٹر پر ڈائیورٹ کر دیا گیا۔ میں اس سے لنک کرتا ہوں،
اور پاکستان آرمی نے کہا کہ ہمیں زیادہ ہیلپ چاہیے، تو پی ایف نے اپنے مشن پہ کمپرومائز کیا. پھر کراچی سے جہاز منگوائے گئے F-86، ان پر اسلحہ لوڈ کیا گیا، ان کو فیول بھرا گیا. تو جب تک اسکواڈرن سرفراز رفیقی کو جہاز ملے، جو 5 بجے دونوں جگہ اٹیک ہونا تھا اور تیسری جگہ بھی 5 بجے ہونا تھا، ان کو 5 بجے کی بجائے 6 بجے ٹارگٹ پہنچنے میں کامیاب ہوئے. یہ ایک فیمس مشن ہے جس سے 3 میں سے 2 واپس نہیں آئے. یہ لیڈر تھے اسکواڈرن سرفراز رفیقی، فلائی لیفٹیننٹ یونس نمبر 2 تھے، اور تیسرے نمبر پر تھے سیسل چودھری صاحب فیمس. تو صرف سیسل چودھری بچ کر واپس آئے تھے اور وہ دونوں شہید ہوئے تھے. امرتسر پر کس نے حملہ کیا تھا؟ امرتسر ریڈار حملہ ہوا تھا، وہ بعد میں ایک اسٹینڈ لون کیا تھا کیونکہ ایک ریڈار تھا وہاں پر. یہ امرتسر کا جو ریڈار تھا، ان کو ہندوستان کا جو ریڈار تھا اس کو کس نے جا کے تباہ کیا؟ کنسرٹڈ 2 اٹیمپٹس پہلے بھی ہوئی تھی اور ریڈار لوکیٹ نہیں ہو رہا تھا. اور وہ ریڈار کا ہمارا یہ خطرناک ہمارے لیے اس لیے ثابت ہو رہا تھا کہ ہماری ساری جو انٹرنل موومنٹ ہوتی تھی اور لو لیول جو پینیٹریشن یہاں سے ہوتی تھی، وہ جا کر رپورٹنگ ہو جاتی تھی ہندوستان کو پہلے سے کہ کون سے آ رہے ہیں. تو اس کو ناک آؤٹ کرنا وہ بہت کنسیلڈ تھا، اور وہ آلموسٹ کہتے ہیں کہ سول پاپولیشن کے اندر اس طرح کنسیل کیا گیا تھا کہ اس کو لوکیٹ کرنا بڑا مشکل تھا. اگر میں سوال یہ کروں کہ لاہور کی طرف جو موو تھی بھارتیوں کی، اگر یہ انٹرسیپٹ اس وقت نہ کی جاتی تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے؟ اگر ٹائملی نہ ہوتی تو بہت خطرناک ہو سکتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ میں بہت بڑا کریڈٹ اس فارمیشن کو دوں گا جو اسکواڈرن لیڈر نوزی حیدر، جس کو ہم سجاد حیدر جو ایکچوئل نام ہے ان کا، پی ایف میں ان کو پیار سے نوزی حیدر کہتے ہیں، ان کو اگر فارمیشن بر وقت نہ ڈائیورٹ کی جاتی تو ہندوستان کا شاید بہت لیٹ چیک ہوتا اور وہ زیادہ خطرناک ہو سکتا. کیونکہ بی بی سی نے ایک بس کو دکھایا، انڈینز نے ایک بس ریلیز کی، کیونکہ انہیں ہماری سائڈ سے بس پکڑ کے لے گئے جیسے ہائی جیک کرتے ہیں، اس کو میڈیا پر دکھایا اور یہ بتایا کہ یہ دیکھیں لاہور کی بس ہے اور ہم نے لاہور پر قبضہ کر لیا ہے. بی بی سی نے یہاں تک خبر دے دی تھی. تو یہ بڑا خطرناک ہو سکتا تھا. ہم یہ بات کر رہے تھے اسکواڈرن لیڈر سجاد، جس کو آپ پیار سے نوزی کہتے ہیں، جب مشن پہ جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ممکن ہے آخری مشن ہو، تو انہوں نے اپنی جو خوشبو ہے وہ پانی میں ملا دی اور سب لوگوں کو کہا کہ اس پانی میں نہا لیں. یہ حقیقت ہے؟ میں خود سن چکا ہوں ان سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جب مشن پہ پٹھان کوٹ جا رہے تھے اور جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، تو مجھے شک تھا کہ ہم میں سے کون کون واپس آئے گا اور کون واپس نہیں آئے گا، ہم شور نہیں تھے. تو وہ کہتے ہیں میں جب تیار تھے سارے پائلٹس، انہوں نے کٹیں پہنی ہوئی تھی، ہم جہاز پر جانے والے تھے، تو پانی کی ایک بالٹی منگائی انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں ایک پرفیوم کی بوتل پوری میں نے اس کے اندر الٹا دی، اور الٹانے کے بعد اس میں چھوٹے تولیے منگوائے اور سارے تولیے گیلے کر کے پائلٹس کو کہا کہ اس کو سارا جسم کو صاف کریں. تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ کون سا بیک گراؤنڈ ہے اس کا. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں سے جو واپس نہ آئے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو، تو خوشبو لگا کر پہنچنا چاہیے. یہ میں بتائیں کہ جو ایم عالم کا 7 طیاروں کو گرانے کا واقعہ ہے، کہتے ہیں دس ون آف دا بگیسٹ ایور ڈاگ فائٹ. 65 کی جنگ تھی، سب سے زیادہ کلنگ یا شوٹنگ ایم عالم صاحب کی تھی. ایم عالم کا جی جو ایک کریڈٹ سب سے بڑا جاتا ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو 7 جہاز جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ ایسا ہوا تھا کہ 7 تاریخ کی صبح کو وہ ایز اے اسکواڈرن کمانڈر ایئر ڈیفینس ڈیوٹی پر تھے، اور ان کو آرڈر ملا کہ ٹیک آف کرنے کا، کیونکہ سرگودا پر دشمن کا حملہ ہو رہا ہے. جب تک وہ ٹیکسی کر کے جا رہے تھے تو اٹیک آ گیا، یعنی سرگودا پر حملہ ہو گیا، دشمن پہنچ گیا. جب وہ پہنچا تو ان کو بتایا گیا کہ کال آف کر کے جہازوں کو بیک لے جائیں، لیکن یہ جو ایم عالم صاحب تھے وہ ٹیک آف کر گئے اس امید سے کہ اب میں ان کو واپس نہیں جانے دوں گا، میں اگر حملہ انہوں نے کر لیا یہاں تک پہنچ کے تو واپس نہیں جانے دوں گا. تو وہ بتاتے ہیں، میں خود کیونکہ جب نوجوان افسر بنا، میں اس لیے ذاتی طور پر مشاہدے سے بتا رہا ہوں کہ جب میں 1981 میں پہلی دفعہ اسکواڈرن میں پوسٹ ہوا پشاور میں، تو ایم عالم صاحب اسی میس میں رہتے تھے، اور وہ بیچلر تھے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، تو ہمارے ساتھ کھانا آلموسٹ 2-3 ٹائم ہم اکٹھا میس میں ہی کھاتے تھے. تو یہ سٹوریز میں نے ان سے ڈائریکٹ سنی ہوئی ہے کہ ان سے کیا ہوا تھا. وہ کیسے اظہار کرتے تھے ویری ایموشنل اپنے اس واقعے کا. ہم 20 سال کے نوجوان ہیں، نئے فائٹر پائلٹ بنے، وہ گروپ کیپٹن تھے، اور آپ اندازہ لگائیں افتخار صاحب کہ وہ ڈائننگ ٹیبل انگریزوں کے زمانے کا ووڈن فلور، ووڈن ٹیبل، اور بڑا ٹریڈیشنل میس تھا. تو ہمارے ساتھ جب کھانا کھاتے تھے تو ہم سے یہ سوال کرتے تھے کہ انڈین نیٹ کی تھرسٹ کتنی ہے، ہم کر سے اتنی ہے، ٹرن ریٹ کتنا ہے، اتنا ہے، کلائم ریٹ کتنا ہے، ہم سر وہ تو نہیں پتہ. ڈانٹ پڑتی تھی ہمیں. وہ کہہ رہے تھے تمہیں ہندوستان کے جہازوں کا نہیں پتہ، اگر تمہیں یہ نہیں پتہ ہوگا تو مکہ مارتے. پورے ڈائننگ ہال میں ویٹرز کو پتہ تھا کہ ایم عالم صاحب بیٹھے ہیں، کیونکہ میز پر مکے لگ رہے ہیں، ڈگ ڈگ ڈگ، اور ووڈن ہے سارا، میں نے جیسے عرض کیا. تو وہ پورے ڈائننگ ہال کو پتہ ہوتا تھا کہ ایم عالم صاحب کھانا کھا رہے ہیں اس وقت. تو یہ ایک لیگیسی تھی جو کبھی انہوں نے اس سارے واقعے کو آپ لوگوں سے شیئر کیا؟ جی کئی دفعہ ہم جب پوچھتے تھے تو وہ اس لیے بتاتے تھے کہ تم لوگ سیکھو ان سے چیزیں. تو وہ جو آپ واقعہ ذکر کر رہے تھے کہ 2 کو انہوں نے ٹیک آف کیا، ہندوستان کے جہازوں نے جب ٹرن کیا اٹیک کر کے سرگودا کے اوپر، جب وہ جا رہے تھے اٹیک کر لیا اینڈ they were going back heading towards India.
اتنی دیر میں نیچے سے ایم ایم عالم صاحب ٹیک آف کر رہے تھے. اب وہ جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ فارمیشن سامنے جا رہی تھی تو بجائے اسپریڈ ہونے کے، ہم اپنی ٹرم میں اس کو لائن اسٹرن کہتے ہیں، یعنی ایک ہی لائن میں جا رہے تھے. جب یہ ٹیک آف کیا تو انہوں نے سب سے پیچھے والے جہاز کو مارا. یہ شوٹ جب پہلا ہوا ہے تو ان جہازوں نے، ہم اس کو اپنی ٹرم میں کہتے ہیں بریک کرنا. بریک کا مطلب ہوتا ہے کہ آلموسٹ آپ جہاز توڑ دیتے ہیں لیکن بچنے کے لیے، بریک اوے فرام اٹ، بکھر گئے وہ آپس میں. پر اگر وہ لائن میں جا رہے تھے، ایک جہاز ان کا ہٹ کر دیا گیا، جو میکسیمم جہاز پرفارم کرتا ہے اس پہ کرو. ٹھیک ہے. تو وہ جب انہوں نے بریک کیا انڈیویجولی سب نے اپنے اپنے لیے، تو وہ ایک ہی ڈائریکشن میں کر لیا اور وہ فیوریبل تھی ایم ایم عالم صاحب کی. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں جیسے وہ یہ جا رہے ہیں جہاز، وہ اس طرح جا رہے ہیں، انہوں نے ایک کو مارا تو بجائے وہ ادھر نکل جاتے تو شاید وہ بچت ہو جاتی. انہوں نے اسی طرف بریک کیا. تو وہ قدرتی طور پر ان کی قسمت بھی اچھی، اور منوورنگ کا میں بہت کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے ہر ایک کے پیچھے باری باری ایک ایک کو ٹیل سے مارتے گئے اور آگے بڑھتے گئے. یہ ان کی غلطی تھی، مس ججمنٹ تھی، اور ظاہر ہے ان کی بریلینس تھی، جو آبویسلی ان کا کریڈٹ تو ان کو ملنا چاہیے. تو ایک ہی دن کا یہ ریکارڈ ان کا آج تک قائم ہے، جو کسی نے ایک ہی مشن کے اندر شاید 1 منٹ کے اندر اتنے جہاز کبھی نہیں مارے، کبھی بھی نہیں، ایور. خالد چشتی صاحب، کیا یہ حقیقت ہے کہ ایئر مارشل نور خان کی قیادت میں پاک فضائیہ نے بھارت کے 110 جہاز تباہ کیے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے، اور بعد میں ویسٹرن جرنلسٹ نے اس کو کنفرم بھی کیا تھا ہندوستان اور پاکستان کا وزٹ کر کے. میرا خیال ہے آج تک کبھی کسی ایک کمانڈر کی کمانڈ میں ایک وار میں اتنے جہاز نہیں تباہ ہوئے ہوں گے. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل. آئی ایگری ود یو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے جذبہ بڑا میٹر کرتا ہے. ایئر مارشل نور خان سے بعد میں کچھ فورن جرنلسٹ نے انٹرویو کیا تھا، اور انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کا سب سے بڑی مشکل کیا تھی جنگ میں. تو ایئر مارشل نور خان نے کہا تھا کہ میری سب سے بڑی مشکل یہ نہیں تھی کہ میں جنگ میں پائلٹس کو دھکیلوں کیسے، میری سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ میں روکوں کیسے. یہ انہوں نے اس وقت کہا تھا، اور آج بھی پاک فضائی کے سربراہ کی یہی مشکل تھی، جو اس جنگ میں مئی 2025 میں بھی ایسے پائلٹس تھے جو چھٹی نہیں کرنا چاہتے تھے اور ہر مشن کے لیے والنٹیئر کرنا چاہتے تھے. یہ لیگیسی ہے اور قرض ہے ان ہیروز کا جو ہمارے پیچھے فلیش کر رہے ہیں ہم سب کے اوپر. چشتی صاحب، بہت سارے ہر وار کے اندر ان سنگ ہیروز ہوتے ہیں. 65 کی جو وار ہے ایئر فورس کی اگینسٹ دی انڈینس، اس میں کون کون سے ان سنگ ہیروز ہیں؟ افتخار صاحب، میرا خیال درجنوں ہیں. کچھ ریکگنائز ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں. میں اس ایئرمین کو بھی ٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا جو پائلٹ کے کاکپٹ کے اوپر خود لیٹ گیا جب اوپر سے فائرنگ ہو رہی تھی. یعنی ہمارے ایک بیس کہاں کا واقعہ ہے یہ 65 کا. کس بیس کا؟ مرید بیس کا. یعنی جب اٹیک ہوا تو ہمارے پائلٹس کاکپٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور حملہ ہوا، اور جب فائرنگ ہو رہی تھی اوپر سے، اور ایئرمین نے اس یقین کے ساتھ کہ کہیں ہمارا پائلٹ نہ ہٹ ہو جائے تو اس کے اوپر خود لیٹ گیا تھا. یعنی جب وہ کاکپٹ میں بیٹھا ہوا تھا. اب وہ بھی انسنگ ہے. ہمارے پاس بہت انسنگ ہیں جنہوں نے، جیسے میں نے کہا کہ اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم صدیقی بہت انسنگ ہے. ہمارے بہت سارے ایسے ویٹرن، جیسے میں نے امتیاز بھٹی صاحب کا کہا، اور یہ ایک اور جو فلائی لیفٹیننٹ یونس انسنگ ہے جو کبھی وار میں ذکر نہیں ہوتا. افتخار صاحب، پاکستان بنے 12 سال ہوئے تھے. اپریل 1959 کی میں بات کر رہا ہوں، جنگ سے 6 سال پہلے. ہماری سرحدوں کے اندر ہندوستان کا ایک کیمرہ جہاز گھس آتا ہے. F-86 یہاں سے اسکریمبل کرتے ہیں سرگودا سے، وہ چیز کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ 50,000 پٹ پڑ رہا ہے اور F-86 45-46 ہزار سے اوپر نہیں جا سکتا تھا. اس کو چیز کیا گیا. یہ 1959 کی میں بات کر رہا ہوں. کس علاقے میں؟ یہ چھم جیلم کے علاقے میں داخل ہوا اور پنڈی کی طرف جا رہا تھا. تو جب پنڈی کے پاس پہنچا تو اس نے ٹرن کیا تو اس میں اس کی ہائٹ لوز ہوئی. تو دس از دا ٹائم یہاں سے فلائی لیفٹیننٹ یونس نے ان کو ٹارگٹ کیا اور شوٹ ڈاؤن کیا کیمرہ کا، اور 2 پائلٹس پکڑے گئے تھے. اور یہ ابھینندن پہلا پائلٹ نہیں تھا جو ہم نے پکڑا تھا. یہ 1959 سے لیگیسی ہے جو میں اس لیے ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں. وہ انسنگ لوگ ہیں، لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے کہ 1959، اور وہ دن بھی عید کا تھا. لیکن آپ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ عید کے دن بھی پاک فضائی الرٹ تھی، عید کے دن بھی شوٹنگ کی. وہ پھر ہم نے ہمارے قبضے میں آ گئے دونوں پائلٹس، پھر ان کو بھی اسی طرح رہا کیا گیا تھا جیسے ابھینندن کو بھیجا گیا. چشتی صاحب، جو آپ کی باتیں ہیں، یہ جی تو نہیں چاہتا کہ میں بریک لوں، لیکن بریک یہ لینی پڑے گی. خواجہ، ہم جا رہے ہیں بریک پر. جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک خواجہ. بات ہو رہی ہے 1965 کی جنگ کی، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چشتی صاحب. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. جب ہم 1965 میں ایئر فورس کی بات کرتے ہیں تو ایئر مارشل اظہر خان اور نور خان کا نام تقریباً اکٹھا آتا ہے. آلدو ایئر مارشل ریٹائر ہو گئے تھے اظہر خان 65 کی وار سے پہلے.
لیکن ان کو یہ کریڈٹ تو ہے کہ انہوں نے ٹریننگ کی اس پورے کے پورے لاٹ کے، جس نے بعد میں یہ ساری اچیومنٹ حاصل کی. میں جیسے کہا کہ دونوں کو میں فادر آف دا ایئر فورس کہوں گا، کیونکہ ایئر مارشل اصغر خان پہلے مسلمان لیڈر تھے ایئر فورس کے. I think he was one of the youngest chief. 36 ایئرز اولڈ، youngest chief. کیونکہ اس وقت ویکیوم بہت تھا، یا برٹش چیف تھے، اور یہ اتنا ہمارا گیپ تھا مسلمان کسی سینئر آفیسر میں کہ ہی واز دا نیکسٹ، اور اسی وجہ سے ظاہر ہے ہی بیکیم دا ینگیسٹ، اور ینگیسٹ ہونے کے بعد انہوں نے ٹرانسفارم کی اپنی لائنز پر ہندوستان کو ذہن میں رکھتے ہوئے. اور انفارچونیٹلی جیسے میں نے کہا کہ صرف 1.5 مہینہ پہلے جنگ سے 23 جولائی 1965 کو چینج اوور ہو گیا، وہ ریٹائر ہو گئے، اور 1.5 مہینہ پہلے نور خان صاحب آ گئے. لیکن ایئر مارشل نور خان کو بھی اتنا ہی بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی بولڈلی جنگ لڑی، اور بہت سارے لوگ ان کا ایک مشن نہیں جانتے. میں شاید ان سنگ ہونے کے سینس میں نور خان کا ایک مصر آپ کی اجازت سے مشن بتاتا ہوں. آپریشن جبرالٹر، ہمارے کوئی سولجر ٹریپ ہو گئے انڈین ہیلڈ کشمیر میں. سری نگر کے پاس ایک لوکیشن تھی جہاں پہ وہ ٹریپ ہوئے. ٹریپ اس طرح ہوئے کہ ان کا اسلحہ بھی ختم ہو گیا اور ان کے پاس ویپنز بھی ختم ہو گئے. تو پاکستان آرمی نے ریکویسٹ کی ایئر فورس کو کہ صرف کیونکہ وہ ٹریپ انسرکل ہو چکے ہیں تو آپ صرف ایک جہاز بھیج کر C-130 اسلحہ ڈراپ کرا سکتے ہیں اور راشن ڈراپ کر سکتے ہیں تاکہ وہ نکل سکیں اور اسکیپ کر کے باہر آ سکیں ان سے. تو ایئر مارشل نور خان نے آرڈر کیا کہ ایک C-130 جائے گا رات کو 1 بجے، کیونکہ یہ سیکرٹ مشن تھا اور ڈکلیئرڈ نہیں تھا اور ابھی جنگ بھی شروع نہیں ہوئی تھی. تو یہ جہاز گروپ کیپٹن بٹ وہاں پہ بیٹھے جہاز میں، رات کو 12 بجے انتظار کر رہے ہیں، لیکن کشمیر میں ویدر تھنڈر سٹارم شاور اور بارش کا بہت سخت ہے، جہاز کے لیے فٹ نہیں ہے. جہاز کا ویٹ کر رہے تھے کہ ویدر کلیئر ہو تو جائیں. آپ سوچیں رات کو تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے ایک گاڑی آ کر رکتی ہے اور ایئر مارشل نور خان ایز ایئر فورس چیف خود کاکپٹ میں داخل ہوتے ہیں. آپ نے انسنگ ہیروز کی بات کی ہے، اور کاکپٹ میں بیٹھ کر کہتے ہیں ان کو نام لے کر بٹ اسٹارٹ اپ دی انجنس. تو بٹ صاحب حیران ہوئے کہ یہ میں چیف بیٹھ گئے پیچھے آ کے، رات کا 1 بجے کا مشن ہے، وہ بھی سیکرٹ مشن ہے. تو انہوں نے کہا گو ود یو. تو وہ چلے، وہ ٹیک آف ہوا جہاز اس ویدر میں جب ویدر فٹ نہیں تھا. پروسیجر یہ تھا کہ 2 جگہ ہمارے سولجر وہاں پر ٹائر جلائیں گے تاکہ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کہاں پھینکنا ہے ہم نے، ڈراپ کہاں کرنا ہے. اور پروسیجر یہ طے پایا افتخار صاحب کہ اگر یہ جہاز بادلوں سے نکل کے یا جیسے بھی اگر تو یہ سینٹر میں ڈراپ کرے گا ایک پاس میں تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس آ جائے گا، بیکاز اتنی دیر میں فائٹر جہاز آ کر اس کو شوٹ کر دیں گے C-130 کو. یہ جاتا ہے جہاز، سب بادل اور بارش ہے. جب یہ پینیٹریٹ کرتے ہیں کلاؤڈ سے تو وہ سیکنڈ سرکل پر جا کر زمین کو ٹچ کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مس کر دیا انہوں نے ٹارگٹ پیچھے. تو بٹ صاحب نے ایئر مارشل نور خان کو کہا کہ سوری سر، مس دا ٹارگٹ، ٹرننگ بیک، یعنی واپس چل رہے ہیں کیونکہ پروسیجر یہ ہے ہم نے کہ واپس جانا ہے ہم نے. تو آپ سوچئے لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. ایئر مارشل نور خان کہتے ہیں کہ میک انادر پاس. ویلی کے اندر ڈینجرس مشن، دشمن آ سکتا ہے کسی وقت بھی، C-130 شوٹ کر سکتا ہے، ایئر چیف آن بورڈ ہے ہمارا، اگر ہوتا تو کتنی امبیرسمنٹ تھی. C-130 ایک اور پاس کرتا ہے، اور گراؤنڈ یونٹ کے مطابق جو ادھر ڈپلائڈ تھا انہوں نے کہا کہ 100% ایکوریٹ ڈراپ ہوا. میں کئی سالوں بعد ایئر مارشل نور خان سے ملنے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا، ان کے گھر کھانا کھانے کا، کیونکہ انڈین ایک آتھر تھے پشپندر سنگھ، میں ان کے ساتھ پروٹوکول آفیسر تھا. انہوں نے کھانے پہ بلایا ہوا تھا پشپندر سنگھ کو ایئر مارشل نور خان نے اپنے گھر میں. تو 3-4 لوگوں کا ایک کھانا تھا صرف. تو میں یہ سوال پوچھے بغیر نہیں رہ سکا، پرانا سوال میں نے پڑھا ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر وائی ڈیڈ یو گو ان دیٹ مشن یور سیلف، آپ کیوں گئے تھے خود اس مشن میں؟ وازنٹ اٹ ڈینجرس؟ آپ ایئر فورس چیف ہیں اور وہ بھی C-130 ہے، فائٹر بھی نہیں ہے. تو آپ سوچیے لیڈر کیا جواب دیتا ہے. افتخار صاحب انہوں نے مجھے خود کہا، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ ہائیسٹ لیول آف ڈیسیژن میکنگ پائلٹ کے لیے کاکپٹ کے اندر اویلیبل ہو. یہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ اس کو کہتے ہیں. تو ایئر مارشل نور خان کو جو میں اس لیے میں نے کہا کہ ان کو میں اتنا ہی کریڈٹ دیتا ہوں لیڈنگ فرام دا فرنٹ. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایئر فورس چیف اتنا بولڈ فیصلہ کوئی کر سکتا ہے کہ خود C-130 جیسے ٹرانسپورٹ جہاز میں چلا جائے رات کو تقریباً 1-1.5 بجے کے مشن میں. بڑے سخت گیر تھے وہ، ہی واز ویری ہارڈ مین. صرف یہی نہیں، جب PI کے چیئرمین بنے تھے تو فوکر ہائی جیک ہو گیا سکھر اور کراچی کے درمیان. کراچی پر جا کے اترا، ہائی جیک نے کہا 10 کروڑ دے دو. رات کو 3 بجے نیگوسیشن کرنے چلے گئے، اس سے بات چیت کرتے رہے. جب دیکھا کہ تھوڑا کمزور ہوا اس کو پکڑ کے گرا لیا، اس نے فائر کر دیا، ان کی ہپ پر گولی لگی، ایڈمٹ رہے اسپتال میں ایز PIA چیئرمین. اور اس کو منع کیا گیا تھا، سیکورٹی فورسز نے کہا کہ آپ کو بھی وہ ہائی جیک کر جو ہے وہ یرغمال بنا لے گا. بٹ ہی سیڈ نو. تو یہ آپ نے کہا سخت جان کا میں مثال دے دی آپ کو. اچھا میں یہ بتائیں کہ ہمارے پاس جو جہاز تھے، ترتیب اگر ان کو دی جائے تو کون سے بہترین تھے اور کون سے بہت زیادہ پرانے ہو گئے تھے؟ 65 کی جنگ میں دیکھیے ہمارا فلیٹ بہت اچھا تھا. نمبر 1 جیسے کہیں اگر جس کی ڈیٹرنس تھی، یہ تمام امریکنس جہاز تمام امریکن تھے اور نسبتاً نئے تھے. F-104 جہاز، اب آپ ویژولائز کریں اس کا نام ہندوستان نے بدماش رکھا ہوا تھا بیکاز وہ سپیڈ آف ساؤنڈ سے دگنا اڑتا تھا. F-86
اور یہ جہاز سپر سونک نہیں، یہ جہاز سپیڈ کی رفتار سے بھی دگنا اڑتا تھا. F-104 کو بدماش کہتے تھے. اور میں کئی پائلٹس کا میں نے ریڈیو انٹرویو سنا ادھر پسرور کے پاس، جب ہم نے نیٹ فورس لینڈ کرایا تھا، آپ کو یاد ہوگا ایک فورس لینڈ کروایا تھا، تو ان کی جب ریڈیو کال سنی جو پاکستانی ریڈار کنٹرولر مانیٹر کر رہے تھے، تو میں ایک ریڈار کنٹرولر نے مجھے بتایا کہ ہم انڈین جہازوں کی کمیونیکیشن مانیٹر کر رہے تھے. تو جب ہم نے ایئر وائس مارشل عباس مرزا جو اس وقت فلائنگ آفیسر تھے وہ F-104 لے کر پہنچے، تو انڈین پائلٹس نے کال کیا دی ایک دوسرے کو، کہنے پاجوئے 104 ہی، یعنی کہ یہ خطرہ تھا ان کو کہ یہ F-104 آ گیا اس ایریا میں، اتنا خوف تھا. ایک وہ تھا، ایک F-86 ہمارے پاس بہت اچھا جہاز تھا، اور بامبر تو B-57 تھا ہی. یہ مینلی جہاز تھے. کیا بتا سکتے ہیں کہ سن 65 کی جنگ کے بعد ایئر فورس میں بہت بڑی تبدیلیاں ہوئیں، اور ان تبدیلیوں کا نتیجہ ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا. Who was commanding this change؟ دیکھیے افتخار صاحب، یہ تھرو آؤٹ پاک فضائیہ میں جو لیڈر آئے ہیں وہ سب کو کریڈٹ یا ٹریبیوٹ جاتا ہے. ہاں، کیونکہ ہماری جو ایئر فورس ہوتی ہے وہ ود ڈیو رسپیکٹ نیوی اور آرمی کی نسبت زیادہ ٹیکنالوجی انٹینس ہوتی ہے. ہمارے آٹومیشن زیادہ ہوتی ہے، ڈیجیٹائزیشن زیادہ ہوتی ہے، کمپیوٹر زیادہ ہوتے ہیں جہاز میں لگے ہوئے، تو اتنی جلدی ہی آبسلیٹ ہوتے ہیں. تو آپ کو کنٹینیوس اپ گریڈیشن کرنی پڑتی ہے. آج تک جتنے پاک فضائیہ کے سربراہ آئے ہیں سب کو کریڈٹ جاتا ہے، لیکن اس موجودہ قیادت ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پچھلے تقریباً 3.5-4 سال میں جتنی ٹرانسفارمیشن کی ہے یہ انپریزیڈنٹڈ ہے. ٹرانسفارمیشن اس لیے کہ 19 نئی انڈکشن ہوئی ہیں پچھلے 4 سال میں، جس میں J-10C ایک ہے، جس کے اندر سائبر کمانڈ ہے، جس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا. HQ-9B جو ہم نے سرفیس ٹو ایئر میزائل جس سے ایک جہاز بھی مارا ہے ہندوستان کا، تو یہ کنٹینیوڈ ہے. لیکن ابھی ہم نے جتنا انحصار ٹیکنالوجی پہ اور ایڈوانسمنٹ پہ کیا کہ ہم نے کیسے نیوٹرلائز کرنا ہے ہندوستان کو، یہ انپریزیڈنٹڈ ہے. چشتی صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سپورٹ مل گئی چائنا کی، تو اس لیے آپ کو یہ کامیابی مل گئی. جتنا یہ لائٹر سوال ہے میں اتنا ہی لائٹر جواب دیتا ہوں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ چائنا نے سپورٹ کیا، تو اس طرح میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں کہ ہندوستان کو کیا سپورٹ تھی. کیا سپورٹ تھی؟ ہم نے 43 سالوں میں 43 ایئرز 1982-83 سے لے کر آج تک صرف چائنا کے جہاز انڈکٹ کیا، JF-17 تھنڈر اور J-10C. ابھی ہندوستان نے پچھلے 43 سالوں میں S-400 رشیا سے لیا، ڈرون اس نے لیے اسرائیل سے، چنوک ہیلی کاپٹر اور C-130 لیا امریکہ سے، اور رافیل لیا اور میراج 2000 لیا فرانس سے. تو آیا ہم نے آج تک کلیم کیا کہ ہم نے 4 ملکوں کو ہرایا ہے؟ اور میاں داد کو میں بیٹ دینے سے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں آج سے سینچری میرے نام پہ لکھ لیں. ویپن سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، ہر ملک کو ملتے ہیں. اس طرح تو میں یہ بھی کہوں گا کہ رافیل 290 اڑ رہے ہیں اس وقت دنیا میں، 9 آج تک کریش کیے ہیں آج تک، اور پیس ٹائم میں ہوئے ہیں، ایکسیڈنٹس کے تھرو ہوئے ہیں، اور 4 انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر گروا لیے. وہ 24 سالوں میں 9 گرے ہیں، یہ 1 گھنٹے میں 4 گرے ہیں. تو اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے یا ڈسکریڈٹ کس کو دیں گے؟ اٹ از دا مین بیہائنڈ دا مشین. جس صاحب آپ کی باتیں جو ہیں وہ تو ایک ولولہ پیدا کرتی ہیں. کاش یہ جو پروگرام ہم آج کر رہے ہیں نوجوان نسل اس کو دیکھے اور سمجھے کہ ہم ان سے زیادہ سپیریئر ہیں جن سے ہمارا مقابلہ لڑائی کے معاملے میں ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. فضل آزاد میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. بلکہ میں فضل آزاد گفتگو ہو رہی ہے چشتی صاحب سے 1965 کے فضائیہ اور اس کے کارنامے. چلیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. آج جب ہم 1965 کے ان ہیروز کی بات کر رہے ہیں، اس ایئر فورس کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک برتری 1965 میں دی اور پھر یہ پچھلے دنوں میں دی، یہ برتری قائم رہے گی؟ افتخار صاحب الحمدللہ میں آپ کو ایم پلیز ٹو رپورٹ ٹو یو، رپورٹ اس سینس میں کہ میں امریکہ جانے سے پہلے میں دوبارہ آپریشنز اور ایئر ہیڈ کوارٹر گیا تھا جنگ کے بعد، وار کے بعد. اور میں جب ان واریر سے ملا، اور اسپیشلی جو سائلنٹ واریر تھے جن کو میں بہت کریڈٹ دیتا ہوں، جو سائبر کمانڈ کے واریر، جنہوں نے گرڈ اسٹیشن ناک آؤٹ کر دیے تھے، جنہوں نے 9,66,000 نیٹ ورک توڑ دیے تھے، جنہوں نے ویب سائٹ ہیک کر لی تھی، ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا تھا، ٹرینوں کا سسٹم ناک آؤٹ کر دیا تھا، بجلی بند کر دی تھی، یہ زمین پر بیٹھے ہوئے لوگ تھے یہاں پر. میں ان سے پہلے بھی ملا تھا وار سے، اس کے بعد بھی ملا. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ یار تم لوگوں نے کیسے کیا، تو انہوں نے مجھے مذاق میں کہا کہ سر ہم تو اگلی پلاننگ کر رہے ہیں، آپ پچھلی پوچھ رہے ہیں. تو میں یہ پرائڈ کے ساتھ الحمدللہ اللہ کی بلیسنگ چاہوں گا اس میں کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے انہی نوجوانوں کے اوپر، جنہوں نے ہندوستان کو کیا. ہم آگے کی سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم ایسا نہیں ہے جو بریچیبل نہیں ہے، بریچ کیا جا سکتا ہے. شاید اس وقت لوگوں کو یقین نہیں آیا جب اسرائیل کی جنگ ہوئی ایران کے ساتھ،
تو پھر لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ جو اسرائیل ہے اس کو 78 سالوں میں امریکہ نے $260 بلین کی ملٹری ایڈ دی ہے، اور نمبر 2 ملک اگر دنیا میں کوئی ملٹری ایڈ لینے والا امریکہ سے ہے تو وہ ایجپٹ ہے، وہ 50 بلین، 50 ورسز 260 بلین۔ 260 بلین والا ملک پاکستان سے 40 گنا چھوٹا ہے، ایران سے 70 گنا چھوٹا ہے، KPK کا چوتھا حصہ ہے، وہ ڈیفینڈ کر سکا $260 بلین کے ساتھ؟ KPK کا چوتھا حصہ اس نے ڈیفینڈ کرنا تھا صرف، وہ نہیں کر سکا۔ تو یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ کسی سٹیج پہ ڈکلیئر کریں کہ یہ جو آج ہو گیا ہمارا سسٹم یہ بریچبل نہیں ہے اور اس کو آج تک کوئی نہیں پینیٹریٹ کر سکتا۔ یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا بیکاز یہ آن گوئنگ ریس ہے ٹیکنالوجی ورسز اندر ٹیکنالوجی۔ اتنی سخت زندگی گزارتے ہیں آپ، تو کبھی ان نوجوانوں کے ساتھ جو بعد میں آپ نے ملاقاتیں کی، کوئی لائٹر مومنٹ انہوں نے شیئر کیا؟ میں لائٹر نہیں، آپ کیسٹ کی کر رہے ہیں، میں آپ کو 71 کی جنگ کا ایک لائٹر سنا دیتا ہوں جو میرے لیے آج بھی ہضم نہیں ہوتا مجھے، ہضم اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹرینج ایسے فائٹر پائلٹ بھی ہمارے کر سکتے ہیں۔ 71 پاک فضائیہ نے، میں آپ کو کمپیئر کر کے ڈیٹا پیش کر دیتا ہوں کہ ہم نے پاک فضائیہ نے 65 کی جنگ کی نسبت زیادہ سارٹیز اڑی تھی قطر میں۔ کمنگ بیک ٹو یور لائٹر کویشچن، جو آپ نے کہا کہ یار کوئی ہلکا پھلکا بھی ہوتا ہے کبھی، تو ہمارے ایک وار ویٹرن ہیں جنہوں نے 71 وار میں 2 جہاز کنفرم ہندوستان کے مارے ہیں، ونگ کمانڈر سلیم بیگ مرزا۔ میں نے ان کی اپنے یوٹیوب ڈاکومنٹری کے لیے ان کی 4 ایپیسوڈز پر ایک ڈاکومنٹری بنائی، تو میں نے ان سے یہی سوال کیا، میں نے کہا سر یہ تو بہت سیریس لگتے ہیں، آپ ہر وقت غصے میں رہتے تھے مارنے پہ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بڑا مزے کرتے تھے۔ تو مزے سنیں ذرا کیا کہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ 71 کی جنگ میں ہم سری نگر جاتے تھے اور جا کر حملہ کرتے تھے، رن وے تباہ کر کے آ جاتے تھے، تو ان کی جو ٹیم ہے گیرزن انجینئر کی، وہ ریپیئر کر لیتے تھے رات کو، ہمیں حکم ہوتا تھا کل پھر جاؤ، ہمیں بڑا غصہ آتا تھا کہ یار ہم روز مار کے آتے ہیں، وہ روز ریپیئر کر لیتے ہیں رن وے کو اگلے دن۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارا ایک طارق ایک تھا جو کارٹونسٹ بھی تھا، فائٹر پائلٹ تھا بٹ کارٹون بڑے اچھے بناتا تھا، تو کہتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا سوجی، اس نے کارٹون کے پوسٹر بنائے، گیرز انجینئر کی فوٹو بنائی ویسے امیجنری، اور اس کو لکھا کیا اس کے اوپر، پوسٹرز جو بنائے انہوں نے اس کے اوپر انگریزی میں سے لکھا کہ گیرز انجینئر تم نے آج رات اگر یہ اب رن وے ریپیئر کیا تو کل ہم تمہارے گھر پر بمباری کریں گے۔ یہ پوسٹر بنائے، اب آپ اس کو پہنچائیں کیسے؟ اب آپ سوچیے پہنچنے کا کیا تھا۔ انہوں نے وہ پوسٹرز کو ایئر کرافٹ کی F-86 کی سپیڈ بریک میں بند کیا۔ سپیڈ بریک یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح فلیپ کھلتے ہیں اور پھر بند ہو جاتے ہیں۔ سپیڈ بریک کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ سپیڈ کو توڑنے کے لیے، ریڈیوس کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، یعنی جب آپ کھولیں گے اس کو تو جہاز کی سپیڈ کم ہوگی۔ جب یہ رن وے پہ گئے ہیں انہوں نے 7 بام پھینکے ہیں اور سپیڈ بریک کھول دیا، وہ پوسٹر رن وے پر گر گئے اور مڑے۔ آپ سوچئے اس سٹیج پر جب آپ بام پھینک لیتے ہیں تو آپ ایکسلریٹ کرتے ہیں میکسیمم تاکہ آپ نکل سکیں، آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ نے پہنچنا ہوتا ہے واپس۔ اس سٹیج پہ طارق صاحب نے اپنے سپیڈ بریک کھولے ہیں، سپیڈ کم ہو جائے تاکہ وہ پوسٹر گر جائیں، اور پھر سپیڈ بریک بند کیا اور وہ ایگزٹ کر کے واپس آ گئے۔ یہ میں اس سینس میں کمال مہارت، بہادری ہے، بولڈنس ہے کہ یہ دیکھیں مذاق کا سینس ہے جنگ کے اندر اتنا بڑا رسک لینا کہ پوسٹر گیرزن انجینئر کے نام پہ آپ پھینک کے آ رہے ہیں جسٹ ایز اے جوک۔ مطلب وہ یہ میں نے نہیں کبھی سنا کسی جنگ میں پائلٹس نے اتنی مزاق کا سینس مینٹین کیا ہو۔ تو یہ بھی، اور وہ پائلٹس کیوں کرتے ہیں، آخری جملہ میرا اس پہ یہ ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے پریکٹس اتنی کی ہوتی ہے پیس ٹائم کے اندر کہ ان کو یہ لگتا ہے یہ جیسے جسٹ یٹ اندر مشن لائک دیٹ۔ تو یہ جب تک آپ پیس ٹائم میں اتنی نہیں کرتے وہ شاید اس طرح نہیں کر پائیں گے۔ یہ جو آپ نے میں دیکھا ہے، میں کچھ عرصہ پہلے ایک آپریشنل بیس پر گیا تھا کہ ایکسرسائز دیکھنے کے لیے، تو میں حیران ہوا جب وہ باتیں کرتے تھے کہ 60 جہاز ادھر سے آ رہے ہیں، 35 جہاز ادھر سے آئیں گے، تو آئی کوڈ امیجن کہ یہ وہی ہوا ہے ریپلیکیٹ جو 6 اور 7 کی درمیانی رات ہوا ہے، پریکٹس کرتے ہیں۔ اور اس کانفیڈنس کا افتخار صاحب ضروری بات امپورٹنٹ میں آخر میں ضرور بتاتے چلوں، جب آپ 3 سال تیاری کرواتے ہیں، آئی ٹاک ٹو دا لیڈرشپ آف دا پی ایف بعد میں جا کے، انہوں نے کہا ہم ڈے 1 پہ یہ اسکواڈن صرف تیار ہی اینٹی رافیل کے لیے ہو رہا تھا۔ ایسے نہیں ہو جاتا کہ اٹھے تھے رات کو بٹن دبایا میزائل لگ گیا جا کر۔ اینٹی رافیل ٹیکٹکس، اینٹی رافیل اسٹریٹجی، ان کی فریکوینسیز، ان کے ٹیکٹکس، ان کو ریسیو کیسے کرنا ہے، اور جب یہ کانفیڈنس یہ ہوتا ہے، آخری بات اس پہ، جب یہ کانفیڈنس اتنا ہوتا ہے تو آپ کا ایئر چیف یہ آپ کو کلیئر کرتا ہے کہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مارنے سے پہلے۔ آپ بیٹھے ہوئے suddenly there is a message for you کہ جہاز آ گیا، now who will direct you to do what؟ جہاز تیار ہوتے ہیں ویپنز کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، میزائلوں کے ساتھ، گنز کے ساتھ، اور آپ نے بھاگ کے صرف جہاز کو پہنچ کے سٹارٹ کر کے آپ نے ٹیک آف کرنا ہوتا ہے۔ SOPs یہ ہیڈ کوارٹر ڈرا کرتا ہے، یعنی پہلے سے ہمیں ڈرون ہوتی ہیں کہ ہم یہ ریڈار کو رپورٹ کریں گے، اس کے بعد وہ ہمیں کلیئر کرے گا شوٹنگ کے لیے۔ سپیریئر کس کے پاس تھے ریڈار؟ ہمارے پاس ریڈار اس وقت سپیریئر تھے یا انڈیا کے پاس؟
ہمارے پاس ریڈار اس وقت امریکن ریجن کے تھے، پرانے جہاز تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اب تو اپسیٹ ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں ریڈارز پر بھی ایڈوانٹیج تھا، لیکن مین ہمارا ایڈوانٹیج F-86 جہاز کا جو امریکن ریجن کے تھے، F-104 جہاز کا ایڈوانٹیج تھا، اور بامبرز کا B-57 کا. ہمارے تمام کے تمام جہاز بنیادی طور پر امریکن ریجن کے تھے، اور انڈیا کے تمام جہاز، آلموسٹ تمام جہاز برٹش ریجن کے تھے. سو 65 میں بامبر کامیاب ہوئے، F-86 سیبر آپ کا کامیاب ہوئے، آپ کے نوجوانوں کی ہمت اور بہادری کامیاب ہوئی، ان کی ٹریننگ کام آئی، اور فائنلی یو گیو دیم اے ویری ٹف ٹائم. الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ چشتی صاحب کہ آج آپ تشریف یہاں پہ لائے اور اس موقع پر ہم نے یہ گفتگو کی. شاید نوجوان نسل اس ساری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ وی آر سپیریئر ایز فار ایز فائٹ از کنسرن ود آر اپوننٹس. Thank you for inviting me.